मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्लाह ने जो हमें खबर दी है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, ये खबर है। ये तो सारी दुनिया कह रही है कि चखना है, फिर अल्लाह हमें क्यों बता रहा है? जैसे आज जुम्मा है, मैं कहूं तो आप बोलें भाई हमें पता है। हाँ, घर में एक बच्चा नहा धो के तैयारी करके जुम्मे की नमाज पढ़ने नहीं जा रहा, उसे आप कहते हैं बेटा आज जुम्मा है, हालांकि उसे पता है जुम्मा है। मतलब ये कि हरकतों से नहीं लग रहा कि तुम्हारा नमाज पढ़ने का इरादा है। उसे आप बार बार बताएंगे आज क्या है, आज ईद है, कहते हैं ना लोग आज ईद है, परेशान क्यों बैठा हुआ? भाई आज क्या है? ईद है, मतलब परेशानी खत्म करो। तो अल्लाह ने बताया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, ये खबर है। और आज की ताजा खबर, आज की क्या है, यानी आज जुम्मे की ताजा खबर है ये कि हर एक ने मौत का जायका, बोलो भाई, चखना है। तो ये खबर अल्लाह ने असल में जो दी है ना, इसके अंदर बहुत से ऑर्डर छुपे हुए हैं। एक ऑर्डर नहीं है बल्कि बहुत सारे ऑर्डर हैं। नंबर एक कि ये तो तुम्हें पहले से पता है कि मौत का जायका चखना है, लेकिन तुम्हारी हरकतों से लगता है कि तुम्हें ये यकीन है कि मौत का जायका नहीं चखना। जैसे जुम्मे के दिन कोई नहा धो ना रहा हो, या किसी बच्चे के इम्तिहान सर पे खड़े हैं और वो बंटे खेल रहा है, डब्बू खेल रहा है, तो अब्बा कहेंगे बेटा कल तुम्हारा पेपर है। हालांकि उसको पता है कि पेपर है, लेकिन उसे याद दिलाने के लिए कि भी क्या कर रहा है भाई, तो बच्चा कहेगा अब्बू मुझे तो पता है कि कल पेपर है, पहले से पता है। तो बेटा हरकतों से लगता है कि तुम्हारा ये ख्याल है कि कल पेपर नहीं है। जिनका कल पेपर होता है उनकी हरकतें ऐसी नहीं होती। तो अल्लाह भी बता रहे हैं कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। ए अल्लाह हमें तो पहले ही पता है, हमें क्यों बता रहे हैं? अल्लाह कह रहे हैं इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हारी हरकतों से लगता है कि तुम्हें ये खबर है नहीं। तुम्हारी हरकतों से लगता है कि तुम में से हर शख्स क़यामत का ऐलान करके दुनिया से जाएगा। हर शख्स जो है वो हमेशा जिंदा रहेगा। तुम्हारी हरकतों से ऐसा लगता है। नहीं आ रही बात? मेरा ख्याल है। दूसरी बात, हरकत से नहीं, हरकतों से। जैसे वो बच्चा जो है ना जिसका कल पेपर है, डब्बू भी खेल रहा है, और जब डब्बू खेल के आया तो सो गया, तो एक हरकत से लग रहा है कि कल पेपर नहीं है, या हरकतों से? एक हरकत होती है ना, तो हम कहते हैं इस खेल छुड़ा दो। वो तो सारी हरकतें ऐसी हैं जिससे लगता है कि ये इसके जहन में है ही नहीं कि कल पेपर है। तो हमारी एक हरकत नहीं है भाई, बहुत सारी हरकतों से पता चलता है कि हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि मरना नहीं। एक हरकत ये भी है कि मौत की बात अच्छी नहीं लगती। किसी महफिल में बैठो, बोलो हम सब ने मरना, क्या हो गया भाई, कौन मर रहा है यहां, सब फिटफाट हैं, सेहतमंद हैं, क्या हो गया है भाई? ये होता है ना, मौत क्यों, बिला वजह अच्छे भले बैठे हुए, तो आगे बिला वजह कबर लगा के रखी हुई तूने। हरकतों से पता चलता है कि ये मरने के लिए इसका ये कॉन्सेप्ट है कि मरना नहीं। क्योंकि जो होता है तो उसकी खबर तो अच्छी लगती है ना, बल्कि उसके बारे में तो पूछता है इंसान के कब। अरे यार, हर बात में मिसाल देनी पड़ती है, मुसीबत ये है। देखो, एक बच्चा अब खेल कूद में मशगूल है, इम्तिहान की अनाउंसमेंट हो गई, पता चल गया अखबार में कि इम्तिहान होने वाले हैं या इम्तिहान होंगे। फौरन बच्चे को फिक्र होती है पता चले कि कब। नहीं आ रही बात? फौरन इस तजस्सुस में लग जाएगा कि डेट पता चले कि कब, क्योंकि फिर उसने तैयारी करनी है। तो हमें जब पता है कि मरना है, तो हमें तो फौरन अपने बारे में यह सोचना चाहिए कि कब वो दिन आएगा। तो अगर कोई आपसे बात कर रहा हो कि भाई आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर देख के ऐसा लगता है कि 10-15 साल से ज्यादा चलने वाली कहानी है नहीं, खुश होना चाहिए, चलो आपने बता दिया, वरना मैं तो 48 साल समझ रहा था।
لیکن غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ کیسی باتیں کر رہا ہے بھائی، کیوں بلا وجہ بیٹھے ہیں؟ اچھی اچھی باتیں کرو. کیا کرونا لگا کے رکھی ہوئی ہے؟ کہ لوگ مجھے بھی یہی کہتے ہیں کہ یار ہر وقت کرونا لے کے بیٹھے ہوئے، کرونا سے ڈرا رہے ہو. کرونا سے تھوڑی ڈرا رہے ہیں، موت کی تیاری کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے تیار. نہیں مرے تو اچھی بات ہے، مر گئے تو پہلے سے توبہ طائب کر کے نکل لیں گے. کیا خیال ہے؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو آپ سمجھ نہیں پا رہے. تو دوسرا ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ مارے تو ٹھیک ہے، خود سے مرنے کی زبردستی کوشش نہ کرو نا. تیاری، جتنی تیاری کا ٹائم مل جائے اچھا ہے نا. ارے ایک بچے کو بتایا جائے کہ جنوری میں پیپر ہیں، وہ کہے گا یار اچھا ہے 4 مہینے بھی تیاری کے لیے ہیں، اور اسے آپشن دیا جانی جی کل ہی پیپر ہے، تو کہے گا یار تھوڑا ٹائم دے دو تو اچھا ہے، اچھے نمبر آ جائیں گے. تو ہم بھی کہتے ہیں زندگی کا تھوڑا ٹائم مل جائے تو جنہوں نے توبہ نہیں کی ہے وہ توبہ کر لیں. کیا خیال ہے؟ کچھ اپنے اعمال کو سیدھا کر لیں، کیونکہ ابھی فوراً مر گئے تو میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اتنا نیک ہو کہ سیدھا کہاں جائے؟ جنت میں. کچھ ہم لوگوں کے اعمال کو اتنے اچھے تھوڑی ہیں. تو اللہ نے ہمیں جو موت کی خبر دی، اس خبر میں بہت سارے آرڈرز چھپے ہوئے ہیں. ایک آرڈر یہ ہے کہ تمہاری، یعنی آرڈر کیا ہے؟ تمہاری حرکتوں سے لگتا ہے کہ تم مرنے کے لیے تیار نہیں ہو. نمبر 1، وہ حرکتوں میں ایک حرکت کہ موت کا تذکرہ اچھا نہیں لگتا. یہ بھی ایک بڑی غلط حرکت. حالانکہ اہل اللہ جتنے بھی ہیں، دیکھو قرآن ٹینشن بڑھانے کی کتاب ہے، ٹینشن ختم کرنے کی کتاب ہے. ختم کرنے کی ہے نا، ٹینشن بڑھانے کی ہوتی تو یہ تو پھر ایک عیب ہے نا. لیکن عجیب بات ہے، قرآن میں موت کا تذکرہ بہت ہے. تو لوگ کہتے ہیں موت کے تذکرے سے ٹینشن بڑھتی ہے. میں کہتا ہوں بڑھتی ہے تو قرآن اس کا تذکرہ بار بار کیوں کرتا ہے؟ موت کے تذکرے سے ٹینشن کم ہوتی ہے میرے بھائی، بڑھتی نہیں ہے. بہت مشکل ہے یار. آپ بھی بول رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیسے دعوے کر رہے ہیں یار. موت کے تذکرے سے ٹینشن کم ہوتی ہے، بڑھتی نہیں ہے. کیوں؟ جب بار 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 موت کا تذکرہ تو انسان اس دنیا سے دل لگانا چھوڑ دیتا ہے. اور ٹینشن کی بیسک وجہ ہی دنیا سے محبت ہے. ارے جس محبوبہ سے محبت ہو اور اس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ محبوبہ بچھڑ جائے گی، تو اس سے انسان کی ٹینشن کم ہوگی یا بڑھے گی؟ یہ محبت تو زہر ہے. دوستی لگا رہے ہو کہ پتا ہے کہ یہ ساتھ چھوڑ دے گا. ایک دوست وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں پتا نہیں ہوتا، جب ساتھ چھوڑتا ہے تو پھر آدمی کہتا ہے یار یہ کیا ہو گیا. اور ایک دوست وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں پہلے سے پتا ہے کہ یہ ساتھ چھوڑ دے گا. اس سے دوستی لگانا تو پرلے درجے کی بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ تو بہت بڑی بے وقوفی ہے. تو اللہ نے بار بار موت کا تذکرہ کیا قرآن میں، بار بار. یہ دنیا نہیں، کوئی بھی ڈیلنگ ہو رہی ہو نا، پیسوں کا کوئی بزنس ہو رہا ہے، آپ کا بزنس ہو رہا ہے، گاڑیوں کا کاروبار ہو رہا ہے، یار وہ یہ گاڑی مجھے جو ہے نا 20 سال کی قسطوں پہ چاہیے. یار 20 سال کا کیا پتا زندہ رہیں یا نہیں رہیں. فوراً بولنے کا اثر پڑتا ہے انسان پر، آہستہ آہستہ ذہن بنتا ہے. کچھ کم کر لو، 10 سال پہ لے آؤ. کسٹمر 20 سال کہہ رہا ہے، آپ کس پہ لے آئے؟ 20 سال میں تو بھائی 10 سال پہ لے آؤ. 10 سال پہ آ گیا تو بولا یار بھروسہ تو اس کا بھی نہیں ہے. تو اب آپ ایسا کرو، اگر آپ اس دوران مر گئے تو کیا ہوگا؟ یہ قسطیں تمہارا باپ بھرے گا. مطلب یہ کہ یہ قسطیں کون بھرے گا پھر؟ صحیح ہے نا. یہ تو میں یہاں تمیز سے بات کر رہا ہوں، آپ نے باپ ہی کا حوالہ دینا ہے ورنہ وہ مانے گا نہیں. یہ نا مالی معاملات پہلے سے کیا کریں. میں لوگوں کے مالی معاملات دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں کہ ایسے بڑے بڑے سودے کر رہے ہیں اور ایسے کرتے ہیں جیسے ان کو یقین ہے کہ میں نے زندہ رہنا ہے. او بھائی ابھی لکھو، ابھی میں مر گیا تو کیا ہوگا. مجھے ایک بینک والے آفر کر رہے تھے کہ آپ قسطوں پہ مکان لے لیں نا. بینک والے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو آسان قسطوں پہ ایک مکان دلوا دیتے ہیں. میں نے کہا کتنے سال کی؟ انہوں نے کہا کہ اتنے سال کی. میں نے کہا اگر میں کل مر گیا، یعنی آج ایگریمنٹ کرتا ہوں اور یہ قسطیں بھرنا شروع کرتا ہوں اور میں 3 مہینے بعد مر گیا، پھر کیا ہوگا؟ تو لوگ ایسے سوالات سے کیا کرتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں میں، تعجب کرتے ہیں کیوں بھائی، کیوں مر گئے؟ کیوں مر گئے بھائی؟ مر سکتا ہے کوئی بھی، کسی ٹائم مر سکتا ہے. اس کا پہلے سے بتاؤ کہ ہوگا کیا.
اگر ہم بالفرض لے لیں آپ مر گئے. ایک صاحب نے مجھے کہا کسی بڑے محکمے میں تھے کہ ایک پالیسی ہے یہ خرید لو, میں یہاں بیٹھا ہوں, میں ہوں جب تک آپ بے فکر رہے ہیں. میں نے کہا آپ جب تک ہیں, اس کا مطلب اگر آپ کا انا للہ ہو گیا تو پھر مجھے تعجب سے دیکھتے ہیں. بھائی ہم کسی ایسے کام میں اپنے آپ کو نہیں ڈال سکتے جس میں میری موت یا آپ کی موت کی صورت میں پیچیدگیاں کھڑی ہو جائیں. نہیں آ رہی بات بھائی, ایسی ڈیلنگ ہو کہ آج آپ مر گئے تو کیا ہوگا, مجھے پہلے اس کا جواب چاہیے. آج میں مر گیا تو یہ پیسے ریکور کیسے ہوں گے, مجھے اس کا جواب چاہیے. کوئی بھی کسی بھی ٹائم مر سکتا ہے. دنیا میں ہر کام کی گارنٹی لی جا سکتی ہے بھائی, موت کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتی. ایسے ایسے مرتے, اور اتنے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں پھر بھی یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کرایہ دار کو جب گھر لے کر آؤ نا تو اسے پہلے بتا دو میں مر گیا نا تو یہ ہمارا ایگریمنٹ کیا ہے, ختم. پھر میرے بچے آپ کو چاہیں نکالیں, آپ کو چاہیں رکھیں, پہلے بتا دو. ہر چیز میں موت کو ڈاکومنٹ میں لازمی لے کر آؤ. ہر ڈاکومنٹ میں مرنے کا تذکرہ لازمی ہونا چاہیے, جو کہ ہمارے نہیں ہوتا. پھر اتنی پیچیدگیاں. وراثت کی ایک تقسیم ہو رہی تھی, میرے پاس کیس آیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑا بھائی ہے مشترک مکان ہے, اوپر والے پورشن پہ گھر بنائے گا. تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ گھر بنایا رہنے کے لیے اور مر گیا, بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر کیا ہوگا؟ مسئلہ شریعت کا یہ, پوری بات بتاتا ہوں پھر سمجھ میں آئے گی. شریعت کا مسئلہ یہ کہ آپ جب کسی کی زمین پر اپنے لیے گھر بناتے ہیں, زمین ابا کی تھی, پلاٹ ابا کا, بیٹے نے کہا کہ ابا میں گھر بنا رہا ہوں, ابا نے کہا میرا پلاٹ ہے اس پہ بنا لے, تو پلیٹ ابا کی ہے, اس میں بریانی بولو نا آپ کی ہے. تو جس کی پلیٹ ہوتی ہے اس کو ہر وقت اختیار ہوتا ہے کہ اپنی پلیٹ کو خالی کرنے کا حکم دے دے کہ بھائی میری پلیٹ مجھے واپس کرو, اس میں نے قورمہ ڈالنا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پلاٹ پہ جب آپ گھر بنائیں تو جو جس کا پلاٹ ہے اس کو ہر وقت اختیار ہے کہ وہ گھر توڑ کے کہ اپنی تعمیر توڑ کے لے جاؤ یہاں سے, اس کو ہر وقت یہ رائٹ حاصل ہے, ہر وقت حق حاصل ہے. اب لوگ کیونکہ اس پر عمل نہیں کرتے, وہ ابا سے اس وقت تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں اور آگے کا سوچا نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, تو بنا رہے ہوتے ہیں کہ کون خالی کرنے کا حکم دے گا. ابا کیوں کہیں گے کہ توڑ کے لے جاؤ, ابا ہیں بھائی ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی کیوں توڑنے کا حکم دیں گے. میں نے کہا یار کچھ بھی ہو گیا, میں نے کہا فرض کرو آپ کا انا للہ ہو گیا, ابا کو آپ سے محبت ہے, ضروری نہیں کہ آپ کی بیوی کو بھی اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتے ہو, بہو کو بھی. آپ کے لیے بڑا دل ہے, بہو کے لیے اتنا بڑا دل نہیں ہے, اور ابا نے کہہ دیا بہو سے نکلو یہاں سے اپنا, یعنی اگر آپ مر گئے تو کیا ہوگا. تو پھر یہی سوال ہوتا ہے بھائی میں بھی جوان, میں کیوں مروں. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ اپنے وارثوں کو ایک ایسی آگ میں دھکیل رہے ہو, لڑائی جھگڑوں کی, کہ وہ اتنی بڑی آگ میں آپ ان کو داخل کر رہے ہو کہ وہ آپس میں ہمیشہ کیا کرتے رہے, پھر لڑتے رہے آپس میں. اسلام میں بہت زیادہ معاملات کی صفائی کا حکم ہے, بہت زیادہ, تھوڑا نہیں. قرآن کی سب سے لمبی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ سودوں کو لکھنے کے بارے میں, کہ جو سودا ہو, مالی لین دین ہو, ریٹن میں ہونا چاہیے, زبانی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ لڑائی کہاں سے شروع ہوتی ہے, پیسوں, جہاں پیسہ آئے گا وہاں بھڈے بازی شروع. تو تیاری نہیں ہوتے, پھر وہ اس کے اوپر ایک اور اسٹوری کسی نے بنا دی, پھر اس کے اوپر ایک اور اسٹوری کسی نے بنا دی. ابا نے کہا, ابا کے چانس نہیں تھے ابھی دنیا سے جانے کے, ابا انا للہ ہو گیا. ابا اب انا للہ ہو گیا کہ نیچے والا پلاٹ کیا ہو گیا, سب کا مشترک. ایک بھائی کا میٹر گھوم گیا کہ میرا نیچے والے پلاٹ میں سے حصہ نکالو. واڑے واہ بھائی نیچے پلاٹ تو مشترک ہو گیا نا. اب ایک بھائی کا میٹر گھوم گیا کہ یہ تو ابا کا پلاٹ تھا, اب ابا نہیں ہے تو ان کا پلاٹ بھی اب ان کا نہیں ہے, تو نیچے پلاٹ میں میرا بھی حصہ ہے, خالی کر کے دو.
کر لیں وہ کچھ؟ بولتے کیوں نہیں بھائی. پھر علماء کوشش کرتے ہیں کوئی سلو کا راستہ اختیار کریں, کچھ تم پیسے اتنے لے لو کہ یہ حق چھوڑ دو وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ سلو یقینی تو نہیں ہوتی کہ ضروری تو نہیں وہ سلو پہ آمادہ ہو بھی جائے. بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. یہ سارے مسائل اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ جتنے ابا کو بھی یہ پروگرام نہیں تھا کہ میں دنیا سے جاؤں گا فی الحال, ان کا خیال تھا 99.99 سال کے بعد شاید اس بارے میں ہم سوچیں گے کہ دنیا سے جانا ہے, شاید ہم سوچیں گے اس بارے میں. یعنی عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہو. ویسے آپ پوچھیں تو بھائی کہیں گے موت کا کیا بھروسہ. ارے جب بھروسہ نہیں ہے تو ایسا کام کیوں کر رہے ہو بھائی؟ ویسے کہہ رہے ہیں کہ موت کا کیا بھروسہ. جب بھروسہ نہیں ہے تو پھر یہ کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک صاحب نے اپنے 2 بیٹوں کو کمرشل پلاٹ لے کے دیا, اور کمرشل پلاٹ لے کے دیا تو کہنے لگے کہ وہ یہ 2 بالکل غریب غربا ہیں, یہ کمرشل پلاٹ میں ان کو دے رہا ہوں. میں نے ان صاحب سے کہا ان کو ہینڈ اوور کر دیں تو پھر یہ مالک بنیں گے, قبضے میں نہیں دیا تو مالک نہیں بنیں گے. انہوں نے کہا میں بنا کے دے دوں گا ان کو. میں نے کہا بنانے سے پہلے آپ کا انا للہ ہو گیا تو؟ ان کو انا للہ نہیں کہا, ان کا میں نے کہا آپ کا وصال شریف ہو گیا. اگر آپ کا انتقال شریف ہو گیا بنانے سے پہلے تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ جب تک ہینڈ اوور نہ کیا جائے ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوتی. کاغذات میں لکھنے سے یاد رکھو ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوتی. ارے آپ نے دکان بنا کے اپنے بیٹے کے کاغذات بیٹے کے نام کر کے کاغذات پکڑا دیے تو شرعی طور پر ملکیت منتقل نہیں ہوئے. چابیاں دیں اس کو بٹھائیں گے, قبضہ ہوگا تو پھر ہوگا. تو میں نے کہا یہ پلاٹ ہینڈ اوور کر دیں. پلاٹ ہینڈ اوور کیسے ہوتا ہے کہ جا کے نشان ہو اور بچہ وہاں جا کے کھڑا ہو جائے اور وہ تصرف اس کو حق حاصل ہو جائے کہ اب میں جو چاہے کروں اس میں. تو انہوں نے کہا نہیں ابھی تو میں یہ سب بنا دوں, بنا کے بنایا دوں گا. میں نے کہا اس سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا تو بڑے کے چکر میں زیادہ کے چکر میں چھوٹے سے بھی جائیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں ابھی کیوں انتقال ہوگا, ابھی تو میں ٹھیک ٹھاک ہوں. ہو گیا انتقال. صحیح ہے نا, کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو اپنے بارے میں یہ طے کر کے بیٹھا نا کہ انتقال نہیں ہوگا, اس کا جلدی ہوتا ہے, وہ تو پہلے ہی نکل جاتا. اللہ کہتے تو کس خوش فہمی مبتلا ہے, وہ تو پھر بھی ذہن میں ہے اس کے. تو حرکتوں سے پتا چل رہا ہے کہ مرنے کے لیے تیار نہیں.